बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब ने ईद के बाद इस निज़ाम को दबोचने का एक नया प्लान तैयार किया है। वैसे तो वो प्लान सामने आ चुका है और वो प्लान सामने आने से पहले लीक भी हो चुका था और जिनके पास उसको पहुंचना चाहिए था उनके पास पहुंच भी चुका है और उन्होंने उसकी काउंटर स्ट्रेटजी बनाना भी शुरू कर दी है। इमरान खान इस वक्त क्या चाह रहे हैं? देखें, 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ, जिसको इमरान खान कहते हैं कि वो इंतखाब नहीं था, इनकलाब था, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से निकल के तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत के बावजूद, खौफ के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद जिस तरह से इस पूरे निज़ाम को शिकस्त दी, वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक खूबसूरत दिन था जब पाकिस्तान के लोगों को अपनी वोट की पर्ची की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि ये वोट की पर्ची की ताकत कितनी अहम है कि जिसने बड़े बड़ों की गर्दन के सरिये निकाल दिए, उनको नंगा कर दिया और उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ा लोगों के वोट को बदलने के लिए। 24 घंटे तक फिर जो है वो फॉर्म 47 तैयार होते रहे और फिर उसके बाद हमने देखा कि कई दिनों तक जो है वो लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ऑन रहे और बैलेट पेपर छपते रहे और डब्बे भरते रहे। तो ये किया पाकिस्तान के लोगों ने, अपनी वोट की पर्ची से बड़े बड़ों के गर्दनों के सरिये निकाल दिए। लेकिन हुआ ये कि जब वोट चेंज हुआ तो इमरान खान, जब ये फॉर्म 47 तैयार हुआ, मैंडेट छीना गया, तो आज तक इमरान खान ये कहते हैं कि अगर उस दिन तहरीक इंसाफ के लोग ये फैसला करते कि फौरी तौर पर धरने दे दिए जाएँ तो ये मैंडेट चोरी नहीं हो सकता था। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के मौके पर लोग चार्ज होते हैं, हज़ारों लाखों लोग चार्ज होते हैं हर हलके के अंदर, और हर हलके में टोटल पुलिस जो है वो और फोर्सेस मिला के 5-7 हज़ार होती हैं। तो अगर लाखों लोग उस दिन चार्ज होते हैं, हर बंदा गुस्से में होता है कि मेरा वोट है, तो अगर पीटीआई उस दिन धरनों का ऐलान कर देती तो शायद मैंडेट बच जाता। खैर, वक्त गुजर गया। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करो। वो भी तहरीक इंसाफ उस तरह से कामयाब नहीं हुई क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ किरदार हैं जिन्होंने ये किरदार अदा किया कि ये एक पेज पर ना आए तमाम अपोजिशन पार्टियाँ। अब इमरान खान को इस बात का इदराक है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को, महमूद खान चकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को, इन 4 शख्सियात को ख़ास तौर पे इस चीज़ का इदराक है कि अब मामला इमरान खान की रिहाई से आगे चला गया हुआ है। इमरान खान को तो रिहा होना है, इमरान खान तो रिहा होंगे, उनको तो रिहा होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि जो केपीके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो लोगों के अंदर नफरतें हैं, मतलब मौलाना फजल रहमान ने असम्बली में खड़े होकर यहाँ तक कहा कि अगर बलूचिस्तान के 5-6 अजला पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दें तो यूएनपी उसको तस्लीम कर लेगा और ये कोई हैरत की बात नहीं होगी। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से अभी परसों हमारे पंजाब के 7 पंजाबियों को, सराइकियों को, उनको यानी पंजाब के जो रहने वाले थे उनको उतार के गाड़ियों से, और सिर्फ इसलिए कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस पंजाब का था, और उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस रात उनको शहीद किया गया उससे 2, 2.5-3 घंटे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जो फॉर्म 47 के हैं, सरफराज बुगटी, उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब को एयर वाई प्रोग्राम में दावा किया, मालिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कि इंच जो बलूचिस्तान के उसके ऊपर हमारी रेट बरकरार है। और जब उनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर दहशतगर्दों ने 7 पंजाबियों को, पंजाब के 7 पाकिस्तानियों को, पंजाब में रहने वाले 7 पाकिस्तानियों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गाड़ियों से उतार के, और कोई नहीं पकड़े गए कातिल, दहशतगर्द नहीं पकड़े गए। क्यों? फोकस ही नहीं है, फोकस कहीं और है। वो आपको पता है फोकस कहाँ पे है? इमरान खान को जेल में रखना है, इमरान खान को तोड़ना है, उसकी बीवी को अजियत देनी है, उसकी पार्टी को एक्टिविटीज़ नहीं करने देनी, लोगों को बोलने नहीं देना, और जो मन मर्जी आएगी हमारी हम वो करेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे। हम बस मरियम नवाज़ हर वक्त टीवी पे नज़र आनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा ख्याल है कि वो डिलीवर कर रही है, हमारा ख्याल है कि वो यूथ में पॉपुलर हो रही है, तो हमें हर वक्त मरियम नवाज़ चाहिए टीवी चैनलों के ऊपर, हमें हर वक्त वो नज़र आनी चाहिए। तो जब ये तरजीहात होंगी तो फिर मतलब आप देखें कितनी चीज़ें, मतलब आज आप, ये शायद हमारे लिए छोटी सी खबर है जिसमें हम बात भी नहीं करते। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूं, 10,000 लोग भी वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला है कि ये इस वक्त खुश साली जो बारिशें नहीं हुई और यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज हो गई, पिंडी में पानी कम हो गया, इस्लामाबाद में कि चंद दिनों का रह गया है। 2 डैमों के हवाले से खबर आई हुई थी कि वहाँ पे टोटल 15 दिन का पानी रह गया था। ये तो कल से कुछ बारिशें शुरू हुई हैं, तो अल्लाह ताला करम करे। बार बार मस्जिदों में दुआएं हो रही थी कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। इतनी पानी की कमी हो गई, यानी ये कुछ छोटा मसला है कि मुल्क के अंदर पानी की किल्लत हो गई है। मुल्क के अंदर ये जो अभी किसानों के साथ किया है, आगे पता नहीं गंदम के क्या हालात होंगे, सूरत हाल होगी, किसान तबाह हो गया है, कहाँ जाएगा। मतलब इन चीज़ों, क्लाइमेट चेंज कोई तवज्जो नहीं है, पोलियो कोई तवज्जो नहीं है। 10 अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे 10 बीमारियां देखें जिनकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं, तो उन 10 की 10 बीमारियों में पाकिस्तान टॉप 10 में। यानी जो बीमारी आप उठाएंगे ना कि इस बीमारी से दुनिया में
نمبر 1 اموات اس بیماری سے ہوتی ہیں، تو پاکستان کو اب دیکھیں گے تو پاکستان ٹاپ 10 میں ہے۔ دوسری بیماری دیکھیں گے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں تو اس میں بھی پاکستان ٹاپ 10 میں ہے۔ 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے، کروڑوں ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، نوجوان یہاں سے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، کوئی فوکس نہیں ہے کہ ہم نے ملک کا کیا کرنا ہے۔ بس ٹی وی چینلوں پہ خبریں چل رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے جعلی طریقے سے، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ مریم نواز نے چھا گئی ہے، کیوں؟ مریم نواز کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ چھا گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت کو مینیج کیا گیا کہ پنجاب میں کوئی مریم نواز کی بیڈ گورننس کے ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ مریم نواز کی بیڈ گورننس کی خبر نہیں چلے گی، کوئی سکینڈل پنجاب کو خبر نہیں چلے گی۔ 7 اربوں روپے چینلوں کو دیے جا رہے ہیں کہ بلے بلے شاباش شاباش چلا دو کہ مریم نواز چھا گئی ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ تو خیر اب عمران خان کو اس بات کا ادراک ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کو ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو ہے، ایون کہ اختر مینگل صاحب کو ہے، صاحبزادہ حامد رضا کو ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا ہے کہ جناب اب بات ملک کی بقا اور سلامتی کی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگ ڈنکے لگا کے جا رہے ہیں۔ 350-400 نوجوان پچھلے 2-2.5 سال میں سمندر برد ہو گئے ہیں۔ کیا ماؤں نے اس لیے ان بیٹوں کو جو ہے وہ بڑا کیا تھا، جوان کیا تھا، پالا تھا کہ 13 سال سے لے کے 35 سال کی عمر کے ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں، بچے یہ 13 سال کا، وہ ڈنکے لگا کے جاتے ہوئے سمندر برد ہو جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو ملک میں اندھیرا نظر آتا ہے، مایوسی نظر آتی ہے، ان کو ملک کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ کرم کرے گا، پاکستان رہے گا انشاءاللہ، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے۔ اور اسی لیے اب عمران خان ایک نئے انداز سے اس نظام کو گھیرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان جو ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس نظام نے جس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب کو لگا کے اور عدالتوں کو فتح کر لیا ہے، تمام ہائی کورٹس کو فتح کر لیا ہے، جیسے جج لگائے ہیں، جو کچھ کیا گیا ہے، جس طرح سے گولی چلائی گئی ہے، یہ سب کچھ تحریک انصاف کے لیے ہوا ہے اور تحریک انصاف کے خلاف ہوا ہے۔ پورا عدلیہ کا سسٹم تباہ اور برباد کر دیا ہے یحییٰ افریدی کو لگا کے، اور نیچے ججوں کو بھرتی کر کے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو جج ہائی کورٹس میں لگا کے، کہ صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہم نے شکست دینی ہے۔ عمران خان کی نفرت میں ہم نے عدلیہ جیسے اپنے ادارے کو بالکل ختم کر دیا، لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا۔ اب کس کو اعتماد ہے ان عدالتوں کے اوپر؟ جن عدالتوں میں جس طرح کے جج بھرتی کیے گئے وہ پوری دنیا کے سامنے۔ اب عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے، ملک کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، اس وقت سب کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس پلیٹ فارم کو بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا زبردست موقع آ گیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ آج بھی دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو تحریکیں چلیں، جو بڑی بڑی موومنٹس چلیں، ان موومنٹس کا آج بھی لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ میرے دادا جو ہے وہ، میرے بزرگ جو تھے، میرے آباء و اجداد جو تھے، وہ اس تحریک میں پیش تھے، انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا۔ میرے دادا، میرے نانا فلاں تحریک میں گرفتار ہو کے جیل گئے تھے، میرے والد فلاں تحریک میں پیش تھے، یہ حوالے دیتے ہیں لوگ۔ تو لیکن لوگوں کے لیے نا اس وقت اگر آپ کہیں لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، لیکن لوگ ووٹ تو دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ ہاں میں پی ٹی آئی کے ساتھ، میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہوں۔ آپ کوئی صحافی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر آؤں گا، نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر ہے وہ اگر جرنلزم کر رہا ہے وہ کیسے ایک پارٹی کے ساتھ سڑکوں پہ آ سکتا ہے؟ گو کہ وہ پارٹی حق پہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، وہ سڑک پہ رپورٹ کرنے کے لیے تو آ سکتا ہے، وہ ان کی صفوں میں کھڑے ہو کے ان کے لیے نعرے نہیں لگا سکتا۔ اب عمران خان نے یہ کیا ہے کہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اتنا بڑا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں کہ اس میں جو ابھی 2 روزہ ایک عید سے پہلے، ماہ رمضان سے پہلے جو ایک 2 روزہ سیمینار ہو رہا ہے، اس میں کس کس کو بلایا جا رہا ہے اور یہ اہم کیوں ہونے جا رہا ہے؟ اس میں جناب بلایا جا رہا ہے سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، وکلا کو، ریٹائرڈ ججز کو، تاجروں کو، اسٹوڈنٹس کو، ایون کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو، شعراء کو، یعنی شاعروں کو، کسانوں کو، انٹرٹینمنٹ سے کی جو شوبز سے لوگ ہیں ان کو، سپورٹس ریلیٹڈ لوگوں کو، معیشت سے متعلق لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندوں کو، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اور اس پلیٹ فارم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ پاکستان بچانے کا پلیٹ فارم ہے، یہ آئین پاکستان بچانے کا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں صحافی بھی شامل ہوں گے، اس میں شاعر بھی شامل ہوں گے، اس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی شامل ہوں گے، ایون کہ ریٹائرڈ فوجی بھی شامل ہوں گے، اور یہ اس میں ہر پاکستانی، اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک خطرے میں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا خطرے میں ہے، ہمارے ملک کی بقا اور سلامتی خطرے میں، آپ بھی سننے والے، آپ بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آئے، کیونکہ یہ تحریک ہے، یہ تنظیم کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی پولیٹیکل ہو۔ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کوئی صحافی بھی شامل ہو سکتا ہے، کوئی وکیل شامل ہو سکتا ہے، اور اس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اب جب یہ بات باہر آئی ہے
تو اب اس کا کاؤنٹر بہت تیزی سے ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں کو مینیج کیا جا رہا ہے، حکومت اور جو لوگوں کو مینیج کرتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے مینیج کر لیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس 2 روزہ سیمینار کہیں، جرگہ کہیں، ایونٹ کہیں، اکٹھ کہیں، جو کہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان نہیں جائیں گے۔ یہ اداروں کی جانب سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جو ٹاؤٹس ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مینیج ہو گئے ہیں، وہ نہیں جائیں گے۔ مولانا نہ جائیں، دیکھیں مولانا کی آپ کو ان کی امپورٹنس کو ماننا ہوگا۔ ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر آ جائیں تو جو کام 1 سال میں ہونا ہے وہ 1 ماہ میں ہو جائے گا۔ یہ بات تو آپ جتنے بھی مولانا کے ناقد ہوں آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو ساتھ یہ بھی خدشات رہیں گے کہ بالکل مولانا صاحب جتنے مرضی سخت تقریریں کریں۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گیا ہاتھ سے اور کے پی کے ہاتھ سے گیا اور دہشت گردی اور ملک ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن ساتھ مولانا جو ہے وہ اداروں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، کیونکہ انہی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا نہیں جائیں گے۔ مولانا نہ جائیں، مولانا اگر یہ بس مس کر دیں گے نا تو پھر مولانا کرتے رہیں گے اپنے طور پہ سیاست، ان کی ایک امپورٹنس رہے گی، لیکن پولیٹیکلی ہاں ان کی مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا ان کا جو مذہبی ووٹ بینک ہے اس کی وجہ سے ان کی طاقت تو رہے گی، لیکن اگر آپ کہیں کہ پولیٹیکلی کو بہت بڑے وہ ان کا نام رہے گا، وہ بالکل نہیں رہے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن کھڑی ہیں۔ جو لائن کے اس طرف کھڑا رہے گا اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، جو اس طرف کھڑا ہوگا اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، دونوں کو یاد رکھیں گے کہ کون اس نظام کے ساتھ اوپنلی کھڑا تھا، کون خاموش سہولت کاری کر رہا تھا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ تو مولانا صاحب کے لیے بھی یہ فیصلہ کن کھڑی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک بڑا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے، اور اس سے یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بہت سے لوگ آ کے تقریریں کریں گے، اپنا لائے عمل دیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے اپنا اس سے 24-36 گھنٹے پہلے ایک وہاں پہ میڈیا وال بن رہی ہے، وہاں پہ لوگ آ کے گفتگو کریں گے، پاکستانی آ کے گفتگو کریں گے۔ یہ اب ایک پولیٹیکل وہ نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے، جس میں سب پاکستانیوں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے دعوت دی جائے گی۔ ہر پاکستانی کو کہا جائے گا کہ آؤ اپنا کردار ادا کرو، اس تحریک میں شامل ہو جاؤ اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کا سوچو۔ اس میں ایون کے نون لیگ کے ورکر بھی ہو سکتے ہیں، بھائی پاکستان تو سب کا ہے نا، پاکستان سے پی ٹی آئی والوں کا تھوڑی ہے، بھائی پیپلز پارٹی والوں کا بھی ہے، نون لیگ والوں کا بھی ہے، جو ورکرز کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے ووٹرز کی بات کر رہا ہوں، ان کی قیادت کی بات نہیں کر رہا۔ زرداری کا پاکستان سے کیا لینے دینا، اس کے اثاث و جدادیں پاکستان سے باہر ہے۔ شریف خاندان کا کیا ہے پاکستان، ان کے اثاث و جدادیں پاکستان سے باہر ہے۔ جب خدا نہ خاصہ پاکستان پہ مشکل گھڑی آئیں گی وہ ٹکٹ کٹیں گے، پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، ان کا کیا لینا دینا۔ مسئلہ ہے عام پاکستانیوں کا جنہوں نے رہنا ادھر ہے۔ 25 کروڑ پاکستانی ہیں، 1.25 کروڑ میں سے اوورسیز پاکستانی ہیں، کتنے اور لوگ جا سکتے ہیں؟ پورے سال میں 15 لاکھ لوگ چلے جائیں گے اگلے، یعنی اگر آپ 2025 کی بات کریں 20 لاکھ پاکستانی چلے جائیں گے پاکستان سے باہر، مطلب پاکستان سے باہر جا کے مزدوری کر لیں گے، نوکری کر لیں گے، کوئی جاب کر لیں گے، کوئی بزنس کر لیں گے، 20 لاکھ چلے جائیں گے نا بھائی، 20 لاکھ بھی چلے جائیں گے تو 24 کروڑ 80 لاکھ تو یہیں پہ ہوں گے نا۔ تو یہ ملک، اس لیے یہ موومنٹ بڑی ایک موومنٹ بننے جا رہی ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی چابی والے کھلونے ایکٹیو ہوں گے اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، لیکن جہاں پہ چابی والے کھلونے ایکٹیو ہوں گے وہاں پہ ظاہر ہے اسد کیسر صاحب بہت کاوشیں کر رہے ہیں، اخوندزادہ حسین بہت کوششیں کر رہے ہیں، ان کا نام زیادہ آپ نہیں سنتے، لیکن آپ کبھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگز کو مطلب آپ تو ظاہر نہیں دیکھ سکتے، ہم تو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جتنا اخوندزادہ حسین کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں کوئی بھی اتنا نہیں کر رہا، صرف اپوزیشن کے الائنس کے لیے اور اکٹھا رکھنے کے لیے، اور صاحبزادہ حامد رضا اور یہ سب۔ تو لہٰذا عید کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ جو 2 روزہ ایونٹ ہے اس کے بعد پورے ماہ رمضان میں ایک ایسی چیز بنانے جا رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان عمران خان کی سپورٹ سے کہ لوگ ویڈیو پیغامات اپنے جاری کریں گے، لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں گے، ہر عام پاکستانی یہ پیغام دے گا کہ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہوں اور میں آئین کو بچانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے لیے فکر مند ہوں۔ ایسے اس طرح سے پاکستان کو خطرات ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے خطرات ہیں، اور جن لوگوں کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے میں ان کے خلاف کھڑا ہوں، میں ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آنے والی نسلوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ ایک ایسی موومنٹ بننے جا رہی ہے کہ جس موومنٹ میں جو کھڑا ہو جائے گا ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین پاکستان کو بچانے کے لیے، تو اس کی آنے والی نسلیں بھی حوالہ دیں گی کہ ہمارے جو ہے وہ بڑے جو تھے اس وقت 2024-25 میں جب یہ موومنٹ چلی تھی پاکستان کو بچانے کی، تو وہ اس کے ساتھ تھے۔ ایک اتنی بڑی یہ موومنٹ بننے جا رہی ہے۔ اب
تحریک انصاف کے اندر سے لوگ اگر بہت بڑی تعداد میں مینیج ہو گئے اور اسد کیسر صاحب اور اخندزادہ حسین بھی مینیج ہو گئے تو پھر تو چیپٹر کلوز ہے، جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے۔ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ جنید اکبر مینیج ہوں گے، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ سلمان راجہ صاحب مینیج ہوں گے، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ عالیہ حمزہ مینیج ہوں گی، اور یہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ انتظار حسین پنجوتا جو ہیں وہ مینیج ہوں گے۔ اگر یہ لوگ مینیج نہ ہوئے اور یہ لوگ کھڑے رہے تو تحریک تحفظ عین پاکستان ایک بڑی موومنٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں، جب اکیلی تحریک انصاف ہے نا، اس کو تو گولیاں بھی مار لی، ان کے لوگوں کو بھی بے گناہوں کو اٹھا لیا، ان کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ بھی کی گئی، ان کی عورتوں کو گریبان سے ہاتھ بھی ڈالا گیا، ان کی عورتوں کے کپڑے بھی پھاڑے گئے، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کی بیٹیوں، ان کے بھائیوں، ان کے بچے، کیا نہیں ہوا پاکستان کے اندر، اور یہ ہوگا، دوبارہ بھی ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ لیکن جب یہ ایک تحریک بن جائے گی، جب عام پاکستانی اس تحریک کو آن کر لے گا کہ ہاں یار یہ میری تحریک ہے، اور دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے لوگوں کے لیے مطلب اعلانیہ وہ یہ ہے کہ ہاں اگر کسی نے پولیٹکس کرنی ہے وہ تو ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ اب ایک وکیل ہے جو اپنا پروفیشنل کام کرتا ہے، ایک کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جو پولیٹیکلی کسی پارٹی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آئین تو پاکستان کا ہے نا، پاکستان تو ہم سب کا ہے، تو اس پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑے ہونے، کیونکہ یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ملک بچانے کی موومنٹ ہے جو یہ ایک سارا وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اب تحریک تحفظ عین پاکستان بہت 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 ایکٹیو ہونے جا رہی ہے، اور اس کو وسیع کیا جا رہا ہے، اس میں لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی، ان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، اور اس میں لوگوں کا آنا، مطلب ایک صحافی ہے اس کے لیے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تحریک تحفظ عین پاکستان کا حصہ ہوں، ہاں میں تحریک تحفظ عین پاکستان کا حصہ ہوں، ہاں میں اس آئین کو بچانا چاہتا ہوں، ہاں میں اس ملک کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا کاز ہے، اور یہ بڑی ایک چیز ہونے جا رہی ہے، اور اس میں پھر مشکل ہے کہ آپ تحریک تحفظ عین پاکستان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، یہ مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو پولیٹیکل نہیں ہیں، عام پاکستانی ہیں جو تاجر ہیں۔ اب تاجر پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے، پی ٹی آئی کا تاجر ونگ ہو سکتا ہے، لیکن تاجر جنرل جو ہیں وہ نہیں شامل ہو سکتے، لیکن یہاں پہ تو تاجر بھی ہوں گے، یہاں پہ تو بزنس مین بھی ہوں گے، یہاں پہ تو ریٹائرڈ ججز بھی ہوں گے۔ اس آئین اور پاکستان بچانا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے لوگ اپنا کردار ادا کریں گے، اور ایک بڑا پلیٹ فارم بننے جا رہے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں راتوں کو اس کی پوری موومنٹ ہوگی، ڈور ٹو ڈور کمپینز ہوں گی، لوگ باہر نکلیں گے، تحریک تحفظ عین پاکستان کی اونرشپ لوگوں کو دی جائے گی، اور لوگ اس کو آن کریں گے، ویڈیو پیغامات جاری کریں گے، کہیں گے کہ ہاں میں تحریک تحفظ عین پاکستان ہوں، ہاں میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں، اور میں اس موومنٹ کے ساتھ ہوں۔ وہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، وہ پاکستان کو بچانے کی بات کر رہا ہے، وہ آئین کو بچانے کی بات کر رہا ہے۔ اور جب آپ پاکستان کو بچانے کی بات کریں گے، جب آپ آئین کو بچانے کی بات کریں گے، تو پھر جب آپ آئین کی بات کریں گے تو آئین کے جو آئین اوریجنل ہے اس کے مطابق تو عمران خان کو باہر ہونا چاہیے تھا، اس کے مطابق تو عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اس کے مطابق تو تحریک انصاف کے پاس 2 تائی اکثریت ہے۔ تو الٹیمیٹلی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ووٹ دیا تھا، 2 تائی اکثریت جن کو دی تھی، انہی کو حق حکمرانی دیا جائے، لوگوں کو حق حکمرانی دیا جائے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے لوگوں کو کرنے دیے جائیں، اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ملک پہ جو قابض کیا گیا ہے ان کو ہٹایا جائے، اور پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا دیا جائے کہ پاکستان پر حکمرانی کون کرے گا، نہ کہ چند لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ چور ڈاکو اور لٹیرے پاکستان پر قابض رہیں گے، مسلط رہیں گے، اور یہ پاکستان کے حکمران رہیں گے۔ تو ایسے زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ فی الحال لگتا یہ ہے کہ بڑی موومنٹ بننے جا رہی ہے، اب کیا ہوتا ہے آگے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن فی الوقت یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھنے جا رہی ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔